बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइटल एफएम 91.4 मानसरा के स्टूडियो से प्रोग्राम अवामी अदालत के साथ शकील आज़ाद, नासिर अली तनोली और चौधरी कैसर आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, ये प्रोग्राम आपके लिए हर बुध को पेश किया जाता है और 3 बजे से 4 बजे का इसका वक्त हुआ करता है और इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं और आप भी अगर आपके कोई सवाल हों तो वो भी आप हमारे सामने रख सकते हैं और उनका जवाब जो है वो हम दिया करते हैं। हमारे साथ आज का जो प्रोग्राम है, जैसा कि पहले आपको बताया जाता रहा है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मानसरा बाबर ख़ान तनोली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अगर आप ज़िला मानसरा के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है, आपके आसपास कोई इस तरह का इज्तिमाई मसला है जिसके हल के लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो वाइटल एफएम का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश होगी कि आपने कॉल करने से पहले उन मसाइल को अपने पास नोट रखना है कि जिन पे आप बात करना चाहते हैं। मसाइल वो कि जो इज्तिमाई नौइयत के होते हैं, हम उन पे बात किया करते हैं और अगर आपका कोई इनफरादी मसला है तो उसके लिए एडीसी ऑफिस के दरवाज़े आपके लिए खुले होते हैं। आप किसी भी वक्त वहाँ पे दफ्तरी औकात कार जो होते हैं उनमें तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर इज्तिमाई हैं तो उसके लिए आप दौरान प्रोग्राम गुफ्तगू कर सकते हैं। कॉल करके हमें आप अपने जो इलाकाई मसाइल हैं उनसे आगाह कर सकते हैं और उसके लिए हम आपको नंबर बताए देते हैं 09973888172 0997388172 0997388172। इसके साथ साथ फेसबुक का जो हमारा पेज है वाइटल एफएम का, उस पर आप कमेंट्स की सूरत में अपने मसाइल लिख कर भेज सकते हैं और 8881 पे अगर मैसेज करना चाहें तो मैसेज के ज़रिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूँगा जी और अपने मेज़बान जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनको भी वेलकम करूँगा। और सबसे पहले सर, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने दावत दी इस प्रोग्राम में आज हमें, और अवामी मसाइल और जो मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ होते हैं, इमर्ज होते हैं लोकल लेवल पे, तो लोग यहाँ पे वो पेश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी रेजोल्यूशन की तरफ जो है अपनी कोशिश करें, अपने एफर्ट्स करें ताकि उनके मसाइल जो हैं जल्द अज जल्द रिजॉल्व हो सकें। बहुत शुक्रिया जी। नासिर भाई और कैसर भाई, आपको भी खुशामदीद भी कहता हूँ और आप चूँकि मेज़बान भी हैं प्रोग्राम के, तो आपने आज फिर बड़ी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला है। मैं तो यहीं पे ज़्यादातर मौजूद होता हूँ, आप फील्ड में होते हैं। बहुत से मसाइल भी ऐसे हैं कि जो आपके इल्म में होते हैं, रोज़ाना आप उन पे मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आवाज़ भी उठा रहे होते हैं। और साथ नासिर भाई, ये प्रोग्राम हम और कहाँ पे देख सकेंगे, इसकी भी वजाहत कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया शकील भाई। और मैं सबसे पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबर तनोली साहब जो हैं, बाबर ख़ान तनोली साहब, उनको खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने फिर जो है आज हमारी जो खुली कचहरी और अवामी अदालत के नाम से हमारा जो प्रोग्राम है उसमें उन्होंने फिर दोबारा टाइम दिया, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से बात की गई थी और मसाइल भी थे। इन्होंने हमेशा जो है अवामी मसाइल पर बात की है, अवामी मसाइल हल किए हैं। यहाँ पर जितने भी हमारी कॉल्स आती हैं, जितने भी लोगों के इशूज़ होते हैं, कोशिश यही होती है कि वो मसाइल हल करें और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम यहाँ पर बैठें। और आज जो बाबर तनोली साहब हैं वो यहाँ पर इस वक्त फिर मौजूद हैं हमारे साथ। और थोड़ा सा शकील भाई, जिस तरह आपने कहा कि ये प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे सुना जा सकता है, तो इस वक्त हमारी जो ये प्रोग्राम की बात है कि जो वाइटल एफएम का है, पिछली दफ़ा भी हमने कहा था कि इस दफ़ा इसकी आप बड़ाग्राम से ऊपर तक जो है पहाड़ों में भी बैठकर आप हमें सुन सकते हैं, और हरीपुर से नीचे और फिर पेशावर में और फिर मुजफ्फराबाद, और इस वक्त जो नई जो चीज़ सामने आई है कि आप गिलगित बल्तिस्तान की बाज़ एरियाज़ जो हैं वहाँ पर भी आपको हमारी आवाज़ जो है अब वो सुनाई देती है, नारान का खान और ये सारी जगहों पर। लेकिन बात हम डिस्ट्रिक्ट मानसरा की करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मानसरा के हवाले से जो भी इशूज़ हैं, आज जितने भी हमें लोग कॉल्स करेंगे, हमारे साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बाबर ख़ान तनोली साहब बैठे हुए, तो उस पर भी बात करेंगे। शुक्रिया जी। कैसर भाई, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगा कि आपने भी वक्त निकाला और स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया शकील साहब। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान जो एडीसी साहब हैं बाबर तनोली साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको खुशामदीद कहता हूँ स्टूडियो में, और उम्मीद करता हूँ जो भी कॉल्स आएंगी वो मतलब उस पर फौरी तौर पर एक्शन भी लेंगे और उस पर अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि जितने भी लोगों के मसाइल हैं, गुनोगुन मसाइल हैं, तो उनको वो सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और जो भी कॉल आएगी उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे यहाँ पर जी। और जैसे कि आपने जिक्र किया कॉल का, तो कॉल के लिए मैं नंबर भी एक दफ़ा फिर बता देता हूँ जी। अगर आप कॉल करना चाह रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0997388172। इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने से पहले आपने सिग्नल का ख्याल रखना है कि आपके पास सिग्नल ठीक होने चाहिए ताकि आपकी आवाज़ जो है वो हम तक
صاف اور واضح طور پر پہنچتی رہے. سر میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل جو سیزن چل رہا ہے اس میں ڈینگی کے حوالے سے بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں. تو ضلعی سطح پہ کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور آپ سننے والوں کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ جی شکیل صاحب, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے جو ہے تو وہ یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم. آپ نے ریز کیا ہے یہ ایشو, تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور یہ ہے کہ چونکہ پچھلے سال بھی ہم نے اس پہ ایفرٹس کی تھیں, اور ہر سال جو ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے صوبائی حکومت کے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق جو ہے تو عمل درآمد کرتی ہے اس پہ. تو اس کا ایک پورا ایک پلان بنایا جاتا ہے پورے سال کے لیے. جو دن ہیں جن دنوں ڈینگی کی یہ پھیلاؤ جو ہے, جن دنوں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ اسپریڈ ہو جائے, اور یہ اگر اس کو ٹائملی اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اس سے بہت سے مسائل بن جاتے ہیں, اور آگے جو ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک اسپریڈ تیزی سے پھر اسپریڈ ہوتا ہے آگے. تو اس حوالے سے جو ہے تو ہم نے ٹائملی جو ہے اس کا ایک پلان جو ہے ہم نے بنایا ہوا ہے. اور اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم سارے لائن ڈپارٹمنٹس کو انوالو کریں, ٹھیک ہے, جن کے ان کی ایک ویل چاکڈ آؤٹ ان کی کچھ ایک پلان ہے, اور اس میں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو وہ اس کو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ٹائملی ان کو انگیج کیا جائے سب کو, اور ٹائملی اس پہ ایفرٹس کیے جائے. ہم یہ ہے کہ ہم اس وقت کا انتظار نہ کریں کہ جب یہ حالات ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں, بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائملی اس کو کنٹرول کریں. تو اس میں کچھ ذمہ داریاں تو ڈپارٹمنٹس کی ہیں. ہمارے جو ہے تو ڈپارٹمنٹس کے نمائندے وہ وزٹس بھی کرتے ہیں مختلف علاقوں میں, ڈسٹرکٹ میں جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ وزٹس بھی کرتے ہیں. وہ لوگوں کو اویئرنیس کے جو ہے پیغامات وہ بھی پہنچاتے ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, ان کو ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں کہ ان کو کس طرح یہ جو ہے اس کی روک تھام ممکن ہو سکے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے عوام کی اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں. لوگ جو ڈسٹرکٹ میں ہمارے مختلف علاقوں میں موجود ہیں ان کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہی ہے کہ وہ ایک تو صفائی کا خیال رکھیں, اور دوسرا یہ کہ پانی جو ہے صاف ستھرا پانی اس کو ڈھانپ کے رکھیں, اس کو اوپر سے کور کیا جانا ضروری ہے. اگر صاف پانی اسی طرح رہے کچھ دن, ان کو کور نہ کیا جائے, تو اس میں ہی ان کی جو ہے ڈینگی کی بریڈنگ ہو سکتی ہے. اس میں پاسبلٹی ہے, ممکن ہے, کیونکہ ٹیمپریچر اوورآل ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے اس گروتھ کے لیے. تو یہ ہے کہ کچھ میری لوگوں سے یہی جو ہے آپ کے سامعین جو ہے ریڈیو کے, ان کو میری یہی ریکویسٹ ہے جو ابھی سن رہے ہیں, کہ وہ اس کو تھوڑا سیریسلی لیں اور اپنا جو ہے تو اس میں رول پلے کریں. پانی کو ڈانپ کے رکھیں, بلا وجہ جو اس طرح کھلے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ہماری ہیلتھ کی ٹیمز جب جاتی ہیں, یا جو ہماری ٹی ایم اے کی جو اہلکار ہیں ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے, ان کو بھی ایک رول دیا جاتا ہے. تو جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, ان کو وزٹس کرائیں. تو یہ ایک میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا کردار پازیٹیو طریقے سے, اچھے طریقے سے ادا کریں. جی, اور ناصر بھائی؟ جی بالکل, جس طرح ابھی بابر تنولی صاحب نے بڑی زبردست اس پہ بات کی, اور بالکل اس وقت مانسیرا میں جو ہے ابھی کیونکہ ڈینگی کا ابھی سیزن شروع ہو گیا ہے, تو ڈینگی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے پہلے بھی جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے, اسپیشلی ہماری مانسیرا کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ. تو اس دفعہ جو ابھی یہ چھوٹا موٹا ایشو, مطلب بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ 2-3 دنوں سے, اس سے پہلے تو مچھر اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن ابھی جو ہے مچھر آہستہ آہستہ جو ہے مچھر مختلف جگہوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن جس طرح ابھی انہوں نے بھی بات کی کہ ہم خود بھی اس کو اگر تو صفائی رکھتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانی جمع نہ ہو, جس طرح اس کی احتیاطی تدابیریں ایس او پیز ہوتی ہیں جو اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گھروں میں بھی آپ وہ ایس او پیز جو ہیں وہ اپلائی کریں گے تو ہی اس سے ڈینگی سے بچاؤ کا سب سے زیادہ جو ہے لازمی بات ہے. جب ڈینگی کسی کو وہ فیور ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر علاج اس کا, لیکن اس سے احتیاطی تدابیر جب ہم کریں گے تو ڈینگی فیور بلکہ اس کا مچھر جو ہے وہی گھروں سے دور رہے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی انتظامیہ تو اپنا کام کر رہی ہے, اگر تو زیادہ وہ ہوگا تو آگے جا کے اس کے لیے اسپرے اور وہ ساری چیزیں بھی ہوں گی. لیکن اب جو ہمارے سننے والے ہیں اس وقت بات وہی پہ آتی ہے کہ ان سے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنائیں, اور زیادہ کوشش یہی کریں کہ وہ پانی والا جو مین ایشو ہے, کیونکہ ڈینگی ہمیشہ صاف پانی سے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہوتا ہے, تو گھروں میں پانی جو ہے وہ پانی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ نہ ہو, اور پھر اگر صاف پانی بھی رکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ ڈانپ کر رکھیں. تو باقی بھی جس طرح دیکھتے ہیں ابھی کوئی اس پہ بات جی, کریں اگر تو آپ کوئی کال کر کے اس طرح کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن
ضلعی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ ہر ایک گھر میں ہر وقت موجود نہیں رہ نہیں سکتے، رہتے. تو اس لیے کچھ بحیثیت ذمہ دار شہری ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. جن چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اس بارے میں مختلف جگہوں پہ جو آگاہی مہم چلتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے، بینرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، پمفلٹ وغیرہ تقسیم ہوتے ہیں، تو ان پہ عمل کرنا پھر ہمارا اپنا کام ہوتا ہے. اس لیے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اس میں ہم اگر تعاون کریں گے، عمل کریں گے ان چیزوں پہ، تو ضلعی انتظامیہ جو ہے اس کے ساتھ تعاون بھی ہوگا اور مسائل کم ہوں گے تو ان کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ بھی ذرا آسان ہو جائے گا. ناصر بھائی، اگلے جو مسائل ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی کالر آ جائیں، جی تو جی. کسی ایک مسئلے پر جس پہ آپ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، میں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ساتھ بابر خان تنولی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈیشنل جو ایڈی سی مانسیرہ ہیں، تو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر. میں ان کے توسط سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اس وقت مانسیرہ میں جو پانی، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، تو پانی کا اس وقت بہت بڑا ایشو چلا آ رہا ہے سر. تو پانی پہ ہم نے بات بھی کی تھی، اس سے پہلے بھی آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے. تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو آپ لوگوں کی کاوش سے ہی یہ ہوا تھا کہ ٹی ایم اے مانسیرہ جو ہے وہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دے رہا تھا. لیکن اس دفعہ جیسے جیسے جائکا کا اور وہ بڑے پروجیکٹ، وہ تو الگ ایشو ہے سر، وہ تو جب ہوگا صوبائی گورنمنٹ کرے گی یا وفاقی گورنمنٹ کرے گی، وہ الگ ایشو ہے. لیکن ہم چھوٹے لیول پہ اپنی ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ، ہمارے اس وقت جو سننے والے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا سر کہ وہ اس دفعہ کیونکہ گرمیاں، تو پانی کا کوئی متبادل انتظام ٹی ایم اے مانسیرہ کے تھرو یا اس طرح ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سر؟ جی ناصر صاحب، اس طرح ہے کہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے، اچھا وہ آپ نے اس کو یہاں پہ ریز کیا ہے. دیکھیں، پانی کے حوالے سے کمپلینٹس آتی رہی ہیں، پہلے بھی لاسٹ ایئر بھی آتی رہی ہیں. یہ کچھ ٹی ایم اے کی اپنی کچھ ہے، ان کا ایک ورکنگ، ان کا ایک میکینزم ہے، ان کا ایک ڈیفائنڈ رول ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو پانی جو ہے مہیا کریں. تو اس میں کچھ ایسا ہے کہ ایک تو لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ پانی ضائع نہ ہو. کنٹینیوسلی لوگ یہ ہے کہ وہ نلکے وغیرہ ان کے خراب ہوتے ہیں، ضائع ہوتا رہتا ہے پانی. جب وہ ٹائم میں آتا ہے تو وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ ضائع ہو جائے، اس کو سٹور کرنا چاہیے، جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق صحیح طریقے سے، جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ ڈھام کے رکھنا چاہیے. تو یہ کہ پانی کو بھی صحیح طرح جو ہے ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. لوگ اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. پانی ویسے بھی جو ہے تو وہ آبادی بھی بڑھ گئی ہے تو ضروریات بھی زیادہ ہو گئی ہیں. پھر جو ہمارے ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر ہے، جو زیادہ پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے تو ان کو ٹیکل کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ ریسورسز بھی اتنی نہیں ہیں. گورنمنٹ کی کچھ اپنی کنسٹرینٹس ہیں، لیکن جو اویلیبل ہمارے پاس جو ہے انفراسٹرکچر ہے، سیٹ اپ ہے، تو اس میں یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو احتیاط سے اور جو ہے ایک صحیح طریقے سے اس کو سٹور کریں اور ان کا جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. تو اس میں یہ کچھ یہ بھی ایک ایشوز آ جاتے ہیں کہ کیونکہ برڈن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ جو مشینری ہے وہ بھی پرانی ہے، کچھ وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، کچھ یہ کمپلیکیشنز بھی آتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا میکینزم موجود ہے کہ ٹی ایم ایز جو ہیں وہ اس کو ایفیشینٹلی ٹائملی اس کو جو ہے ریپیئر کیا جائے، اور کوشش یہ کیا جائے کہ پانی کی جو ہے سپلائی وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو اس پہ چل رہی ہے ہماری. اور جو بھی کبھی جب بھی یہ بات ریز ہوئی ہے تو ہم نے ان کو یہ کہ کمپلینٹس اگر کوئی آتی ہیں تو ہم اس کو ٹائملی، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈریس ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے تو پانی کی سپلائی جو وہ انشور ہو جائے. مطلب یہ کہ اس قسم کے ایشوز نہ آئے، اور ٹائملی اگر کوئی مسئلہ بھی آتا ہے تو ایگزسٹنگ مشینری جو ہے اس کو مطلب یہ کہ ریپیئر کا کوئی اگر ہوتا ہے یا کوئی اور الٹرنیٹ سروس جو میکینزم ہے اس کے تھرو ریزالو کیا جائے. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹائملی اس کو ریڈریس کیا جائے، لوگوں کو سہولت دی جائے. جی. اور سر اس کے پانی کی سہولت جو ہے اس کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا. اس کی صفائی کا جو انتظام ہوتا ہے، ٹنکیاں جو پانی کی صاف کی جانی ہوتی ہیں، جی جی. اور سننے میں آیا ہے کہ 20 سال سے مانسیرہ کی ٹنکیاں صاف نہیں ہیں. اچھا چلیں، یہ اگر ہے انڈیویجول اس طرح کوئی اسپیسیفک کمپلینٹ آئی ہے تو ہم اپنے پاس نوٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو پرسنلی میں دیکھوں، میں ٹی ایم اے کے ساتھ ہم اس کو ڈسکس کریں. ویسے میکینزم موجود ہے، ورکرز موجود ہیں. یہ انشور کیا جاتا ہے کہ سروس ڈیلیوری جو ہے، سروس پروویژن اس کو ایفیشینٹلی کیا جائے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. میں آپ کے توسط سے یہ بھی لوگوں کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس قسم کی کمپلینٹس آتی ہے تو بالکل ہمارے دفتر بھی اویلیبل ہیں، ہمارے ٹی ایم اے کا دفتر بھی اویلیبل ہے، وہاں پہ بھی ایک کمپلینٹ میکینزم موجود ہے، اسٹاف موجود ہے جو کہ ہمارے ٹی ایم او سے بھی بڑے مدر صاحب ایفیشینٹ ہیں.
تو وہ خود بھی ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے ٹائملی جو ہے اس کو ریز کیا جائے, اور جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں, ٹی ایم اے آفس ہو گیا, ہمارا دفتر ہو گیا, جو بھی کمپلین ہو تو ٹائملی لوگ ہمیں بتائیں, اور ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور ایشوز کو ریزالو کریں. جی چودھری قیصر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کچھ مسائل پہ آپ بھی بات کریں. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے. نہیں بہت بہت شکریہ سر. کوئی سوال تیار کر رہے ہیں؟ نہیں میں سوال نہیں تیار کر رہا تھا, میں ایکچولی اے ڈی سی صاحب کو سن رہا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور مطلب عوامی مسائل کو جو ہے وہی سامنے لا رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے ہمیں بھی. اے ڈی سی صاحب ایک چھوٹا سا جو ہے مطلب آپ نے پہلے بات کی ڈینگی کے حوالے سے. ڈینگی میں جب ڈینگی آ جاتا ہے منصیرے میں, ہمارے منصیرے کے ہاسپٹلس کے اندر وہاں پر بیڈز نہیں ہوتے ہیں, لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہاں پر ٹیسٹ نہیں ہوتے ڈینگیز کے, یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو, مطلب ہے کہ فیسیلیٹیٹ نہیں ہوتے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب یہاں سے بھی جب آتے ہیں پہنچتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ایبٹاباد ریفر کر دیا جاتا ہے. اچھا, اس طرح ہے کہ ریفرل کی آپ نے بات کی, تو ریفرل تو ہوتا ہے اسپتال کے لیول پہ, لیکن وہ بعض کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں فیسلٹیز نہ ہو یا کوئی ایشو ہو, سیریس کیس ہو, کمپلیکیٹڈ, تو یہی ہے کہ مریض کی بہتری کے لیے اس کو ریفر کیا جاتا ہے. ایک میکینزم موجود ہے. جو کہ ڈینگی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, تو ڈینگی کے حوالے سے بالکل یہاں پہ فیسلٹیز ہیں, ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسپتال میں بھی ہوتے ہیں, باہر سے بھی ہوتے ہیں, بلکہ جب ٹیسٹ ہوتا ہے آفیشیل, اس کا ایک ہم ریکارڈ کیپنگ کا بھی میکینزم ہے, کیونکہ وہ ڈیٹا جو ہے ڈیلی کے حساب سے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بھی شیئر ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک پینڈیمک سچویشن بن جاتی ہے پھر, اور ایپیڈیمک, اور اس کو جو ہے تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ ڈیٹا جو ہے تو اسی کے بیسس پہ ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں, خواہ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی ہو یا فیسلٹیز امپروو کرنے ہو, باقی ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو دیکھا جائے. تو یہ ایک میکینزم ہے, تو یہ اس کو بڑا ایک اسٹریم لائن میکینزم ہے جس کے تھرو یہ اس کی ڈیٹا ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ڈیٹا شیئر ہو جاتا ہے. ہسپتال کی فیسلٹیز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ابھی تو چونکہ اللہ نہ کرے کہ آگے کیسز ہوں, اور میری تو یہ دعا ہے کہ بالکل لوگ جو ہے تو احتیاط بھی کریں, اور بس یہ سچویشن بہتر ہی رہے اسی طرح. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی آتا ہے, اس قسم کا کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, تو ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈ اسپیس ہمارے پاس اسپتال میں پھر بنا دی جاتی ہے. کنگ عبداللہ اسپتال میں اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس کو اسی طرح مینٹین, اسی طرح ہی ہم نے ایک ڈینگی کے لیے ایک آئسولیٹڈ وارڈ ہم نے ڈکلیئر کیا تھا. اس سے پہلے بھی پہلے سال بھی اسی طرح ہوا تھا. پھر میرے پریڈیسیسر جو تھے ان کے ٹائم پہ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ اس کو جو ہے, اور ہیلتھ کی ٹیمز جو ہے, ہمارے جو ہیلتھ آفس ہے یا کنگ عبداللہ اسپتال میں بڑے سیریسلی اس پہ ورکنگ ہوتی ہے. ہماری ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں اس پہ, پھر جب سچویشن تھوڑی کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے پچھلے سال تو کیسز نہیں تھے زیادہ کہ کوئی سیریس اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو, اور اس سال بھی کوشش ہے کہ نہ ہو. لیکن میں انشاءاللہ آپ کو انشور کراتا ہوں کہ ہمارے اپنے لیول پہ ہماری جو ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے, تو اس کے مطابق ہم اپنی فل انرجیز جو ہے اس پہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور پھر جو ہے تو ہم اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ اسپیس بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے. پھر یہ کہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اسپتال میں, ہو جاتے ہیں. ایک جنرل ایک لوگوں کی پرسیپشن ہے کہ سرکاری اسپتال میں نہیں ہوتا, یا ایک لوگوں کی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. سروس ڈیلیوری کبھی کبھار ایشوز آ جاتے ہیں کیونکہ برڈن زیادہ ہوتا ہے اسپتال پہ, اسٹاف پہ, تو اس میں ایک حد کیسز اس طرح ہو جاتے ہیں کہ لوگ انٹرٹین نہیں ہوتے یا مسائل آ جاتے ہیں. لیکن ویسے فیسلٹیز جو ایگزسٹنگ ہے اس میں انشاءاللہ لوگوں کو وہ سروس پرووائڈ کرنا ہی ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ اسپتال کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے تو سروسز پرووائڈ کریں ایگزسٹنگ فیسلٹیز کے مطابق. تو یہ انشاءاللہ اس پہ کام پاسٹ میں بھی ہوا ہے, اور انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں بھی یہ اس کو ایفیشینٹلی انشاءاللہ اس پہ ایگزیکیوٹ کیا جائے. جی سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں عوامی عدالت, اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہیں اس وقت. اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسیرا ہیں, اور اگر آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے نمبر ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں, 0997 388 172, 0997 388 172. اس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں, اور اگر میسیج کرنا چاہیں تو 8881 پہ میسیج کر سکتے ہیں. اور اگر فیس بک پہ آپ کوئی پیغام ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. جی, اور ڈاکٹر اپنا ڈی سی صاحب بھی ہیں, اور باقی ہمارے ناصر تنولی بھائی بھی ہیں, اور قیصر چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی ہیں. تو سر, آپ کے لیے ایک تعریفی پیغام ہمیں موصول ہوا ہے فیس بک پہ کہ آپ سب کی آواز بہت پیاری ہے.
جی بہت شکریہ. تو یہ ایک پیغام ملا ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. اور اگر اس طرح کے کوئی آپ کے ایشوز ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں، میسج کرنا چاہیں تو میسج کے ذریعے بھی اپنے پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی عالم زیب بھائی. اچھا ایکڑے روڈ کی گل کرنے دودھکوٹ روڈ. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو نوٹ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ پروگرام سنتے رہیے گا. چلیں ٹھیک ہے نوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سر دودھکوٹ روڈ ہے، اور انہوں نے پہلے بھی ایک دو پروگرامز میں ذکر کیا تھا کہ معذور ہیں اور ان کو ویل چیئر کی ضرورت ہے. اچھا جی. جی ہم نے تو پہلے بھی اس طرح ایشوز یہاں پہ ریز ہوئے ہیں جی اس پروگرام میں. اس پہ بات ہوئی ہے. جی بہت سے جو کچہری کالرز ہیں والا جو انہوں نے پروگرام بتائی تھا. تھی ویل چیئرس کے حوالے سے بھی، چونکہ زیادہ اکثر معذور لوگ فون کر لیتے ہیں پروگرام میں. ایکسیسیبلٹی کا آنا جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ ایک اچھا ہے کہ لوگوں کو یہ پلیٹ فارم مل جاتا ہے. تو یہ ان کا بھی میں نوٹ کر لیتا ہوں، اور یہ آپ سے میں ان کا جو ہے تو کانٹیکٹ نمبر آپ کے پاس ریکارڈ میں ہوگا تو وہ بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں، تو ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہم نے پاسٹ میں بھی کوشش کی ہے کہ اپنے طور پہ گورنمنٹ کا اس طرح تو کوئی نہیں آیا کیونکہ آج کل فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے ایک جو کنسرن ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں تو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، تو کوئی بن جاتا ہے اس طرح کوئی اویلیبلٹی ہو تو ان کو ہم فون پہ ہی کانٹیکٹ کر دیں گے. جی عالم زیب بھائی انشاءاللہ آپ سے پہلے بھی میرا خیال ہے رابطہ کیا گیا تھا ڈی سی آفس سے، تو دوبارہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. جیسے ہی آپ کے جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے اس کے حل کے لیے جو بھی ممکنہ کوشش ہوگی وہ ضرور کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا. ناصر بھائی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اب آپ چونکہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، اور اے ڈی سی صاحب ابھی پیپرز گزرے ہیں اور آگے آنے والے بھی ہیں کچھ، تو جو نقل کا ایک وہ سلسلہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لیے میرا خیال ہے بورڈ آفس سے بھی کافی ہدایات جو ہیں وہ جاری ہوتی رہتی ہیں. تو ہر ضلع بھی اپنے اپنے طور پہ ضلعی انتظامیہ بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے. تو کیا پیغام دیں گے کہ اگر کوئی ماشاءاللہ سے آپ کی طرح کسی اچھی پوسٹ پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو نقل کو ترک کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس کو آگے آنا چاہیے؟ جی بالکل شکیل صاحب، اس طرح ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی برائی ہے، ایک ایکسٹریم قسم کی برائی ہے نقل کی، جو چیٹنگ ہے، اور یہ خیانت بھی ہے اور بہت بڑا ایک گناہ کا کام بھی ہے. اور انسان کو مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ گناہ ہے بلکہ آپ کو اس دنیا اب میں بھی تلفی بھی سفر ہے. کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نقل کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اگر کوئی کہیں پہ بندہ آگے جاتا ہے تو علم کی بنیاد پہ کوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو صرف نقل کر کے نمبر لینے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اس پہ بہت سے لوگ اکثر بات بھی کرتے ہیں، اور یہ واضح و نصیحت میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے اکثر، جو بھی کوئی کسی کو موقع ملے یا کہ آپ کے جیسے پلیٹ فارمز ہیں تو اس پہ بھی یہ بات ٹائم اینڈ اگین جو ہے تو اس طرح بتائی گئی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ نہ اس چیز کو جو ہے تو ڈسکریج کریں. تو اس حوالے سے جو ہے تو گورنمنٹ نے بھی اسٹیپس لیے ہیں. صوبائی حکومت کی طرف سے ڈائریکشنز آئی تھیں، اور پھر بورڈ آفس نے بھی ریکویسٹ کی، تو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی جائیں اور انسپیکشنز کریں ہالس کی. پھر ہمارے ریونیو آفیسرز جو ہیں ان کو بھی ہم نے ڈائریکشن دی تھی کہ ان کو انگیج کریں، تحصیلدار صاحبان ہو گئے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحبان، کہ وہ مختلف جو ایگزام ہالز ہیں وہاں پہ جائیں، انسپیکشنز کریں، اور اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ ہوں. تو ہم نے تو ہمارے آفیسرز نے سب نے وزٹس بھی کیے ہیں، وہ پروگرس جو ہے تو شیئر بھی ہوئی ہے پھر آگے گورنمنٹ کے ساتھ بھی، اور اس پہ انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہوئی ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے. لیکن اگین یہ میرا خیال ہے کہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو اسکول کی انتظامیہ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ بجائے اس کے کہ نمبروں پہ فوکس کیا جائے یا
اس چیز پہ کہ بھائی نمبر لے کے تو آگے ایڈمیشنز ہوں گے یا کوئی اکثر دیکھیں میں جب آفس میں بھی ہوتا ہوں تو لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ میں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں نے ایم فل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایم فل کے تو چلیں کہیں وہ تھوڑا ریسرچ لیول اس میں انوالو ہوتا ہے تو اتنے نہیں ہوتے, لیکن یہ ماسٹرز اور یہ بیچلرس کی ڈگری کی ہے اور بھی مجھے نوکری نہیں مل رہی. تو یہ ایک یہی بات ہے کہ دیکھیں ایک تو کچھ تو ویسے بھی نوکریاں پبلک سیکٹر میں لمیٹڈ ہوتی ہیں, آبادی بہت زیادہ ہے, لوگ کافی ہیں, امیدوار زیادہ ہیں, نوکریاں کم ہیں. تو ایک ہے, لیکن پھر ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے, اور کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں وہ بندہ سکسیزفل ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نالج ہو, انفارمیشن ہو, علم ہو. تو علم جو ہے نقل سے تو نہیں آتا, نقل سے تو نمبر آپ لے لیں گے, لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو کوئی اس کا فائدہ ہونا نہیں ہے. آپ کے پاس نالج ضروری ہے. سب شارٹ کٹ کے چکر میں لوگ کہ جی میں نمبر لوں گا اور بس آگے جو ہے تو مجھے اس سے کوئی نوکری مل جائے گی. تو یہ میں یہی کہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ اگر آگے کسی نے ترقی کرنے کا اس کا جذبہ ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نمبروں پہ فوکس کرے, وہ انفارمیشن نالج پہ فوکس کرے, علم پہ فوکس کرے, علم حاصل کرے بجائے اس کے کہ نمبر لے. تو علم کا ہی فائدہ ہوگا, نمبروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اگر کسی اچھے کالج میں انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ہی لے لیں, لیکن اگر آپ نے میٹرک میں کسی نے نقل کی ہوئی ہے اور اس کے پاس نالج ہے ہی نہیں, تو انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس نے کون سا تیر مارا ہے. جی ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے وہ پھر آگے تو نقل کرے گا یا فیل ہوگا. تو بنیاد جو ہے تو بہت ضروری ہے. تو یہ والدین کے لیے بھی ہے کہ وہ انکریج کریں بچوں کو کہ وہ خیانت نہ کریں, وہ اچھائی کی راہ پہ جائیں. خیانت, نقل, برائی جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایک بیماری ہے, یہ ایک ایشو ہے. ٹھیک ہے, یہ آگے جا کے مزید جو ہے تو یہ حالات خراب ہوں گے اس سے, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ والدین کی اور اسکول کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے. جی ناصر بھائی, کہاں پہ زیادہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں فیلڈ میں؟ شکیل بھائی, یہ ابھی پچھلے دنوں بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایبٹ آباد میں, ضلع ایبٹ آباد کی اگر جی میں بات کروں تو وہاں پر ایک پورا اسکول جو ہے اس کا تمام سٹاف جو ہے معطل کیا گیا تھا کہ جب بورڈ آفس کے چیئرمین اور دیگر سیکٹری بورڈ جو ہے وہاں پر گئے تھے, انہوں نے پرسنلی اس کو جب وہ کیا ہے, وہاں پر انسپیکشن کی ہے, تو ان کو نظر آیا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیٹنگ ہو رہی ہے, نقل ہو رہی ہے. تو انہوں نے وہ تمام لوگوں کو وہاں پہ جو ہے معطل کیا. باقی اسکولوں میں بھی ہوتا ہے, جس طرح ابھی بابر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ مانسیرا میں بھی ایک ٹائم تھا یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا تھا, بڑا گرام میں بہت زیادہ, پھر اسی طرح کوہستان میں, حتیٰ کہ ایسا ہوتا تھا ایک ٹائم تھا, ابھی کی بات نہیں کر رہا, کہ ایسے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ جب جو بچہ پاس نہیں ہو سکتا اس کو بڑا گرام یا پھر کوہستان آپ کریں تو سینٹر وہاں رکھ پہ لیں. ہاں سینٹر رکھ لیں. لیکن ابھی میں نے دیکھا یہ پچھلے چند سالوں سے, بلکہ 7-8 سال بلکہ 10 سال کی میں بات کروں گا, کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. ابھی وہ چیز نہیں رہی کہ پہلے جی سینٹر فلاں جگہ پہ رکھیں, ابھی ہر جگہ پہ سختی ہوتی ہے. اور پھر جس طرح ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ, مانسیرا کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ, میں کہتا ہوں تمام جگہوں پہ جب ہوگی تو پھر ماشاءاللہ جو ہے کام بھی ہوں گے. ابھی اس دفعہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے جو کہا گیا, ابھی بھی جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہمارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ان کی ڈیوٹیز لگی, اس میں پٹواری بھی جاتے ہوتے تھے, دیگر جو مختلف اداروں کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کی ڈیوٹیز لگی. تو وہ یقین مانیں کہ مطلب ایجوکیشن کی نہیں کہ جی ایجوکیشن کا کوئی بندہ جا رہا ہے تو چلیں وہ کچھ نہ کچھ کر لے گا, کوئی جان پہچان ہوتی ہے. ان نون لوگ مثال کے طور پہ, مطلب کہ جن کا اس ایریا میں کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی, تو وہ جاتے تھے اور پکی رپورٹ جب دیتے تھے جی تو وہ اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا قدم جو ہے وہ ہوا. تو اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مانسیرا میں جو ہے وہ نقل اس طرح کنٹرول ہوا ہے. بہت جی کنٹرول جی, ہوئی ہے. اور بڑا اب گرام تو میں بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ نہیں آیا. صوبائی حکومت نے باقاعدہ اعلامیہ بھی ہاں جاری کر دیا ہے, بالکل, وفاقی اپنا صوبائی جو صوبائی محکمہ تعلیم ہے, بالکل کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ ڈیوٹی کرے بالکل گا ایسا ہے. ایگزام یہ کے بڑا پیپرز زبردست میں. ہو جی گیا, اس سے بڑا بہترین مطلب اقدامات آگے جا کے ہوں گے. اور پھر جو اس وقت چیک اینڈ بیلنس ہے, مین چیز یہی ہوتی ہے کہ آرڈر تو ہو جاتے ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے, اور بڑا جو افسران ہیں ان کی جانب سے بڑا پکا قسم کا وہ جس طرح ہوتا ہے نا جی, کہ وہ اینڈ تک جاتے ہیں. تو وہ پھر لازمی بات ہے, ماتحت جو نیچے مطلب ملازمین ہیں جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, اب وہ بھی پھر لازمی بات ہے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ جی اب نہیں کرنا. اور اسکول کے مالکان, جس طرح پرائیویٹ اسکولس کے بعض ایک ہوتا تھا کہ جی پرائیویٹ اسکولس کے اپنے سینٹر ہوتے ہیں اور وہ ان کی جو ہوتی ہیں پوزیشنز ہوتی ہیں, ناصر بھائی, لیکن کہا اب جاتا تھا کہ اسکول جو ہیں وہ سینٹر خرید ہاں لیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا. لیکن اب وہ چیز شکیل بھائی بہت حد تک, میں 100% تو نہیں کہتا, لیکن 75% یا 80% جو ہے اب وہ والی چیز نہیں رہی. جی 20% تو تھوڑا بہت. جی, اگر آپ کال کرنا چاہ رہے ہیں جی تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں. پہلے کوئی بات جو ہے وہ جاری ہوتی ہے جس کا سوال کا جواب ہم دے رہے ہوتے ہیں,
یا اے ڈی سی صاحب آپ کو جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر آپ کی کال آتی ہے تو ہم ریسیو نہیں کر پاتے تو آپ دوبارہ کال کر لیا کیجیے گا. اتنا زیادہ خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ ڈائل کر لیا کریں تاکہ جس مسئلے پہ آپ توجہ دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس پہ توجہ دلا سکیں اور اس کے حل کے لیے ہر ممکن جو کوشش ہے وہ کی جا سکے. کال کرنا چاہ رہے ہیں تو 09973881722 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لائنیں جو ہیں وہ آپ کے لیے کھلی ہیں, اور کال کرنے سے پہلے بس سگنل کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اور زیادہ شور شرابے والی جگہ پہ آپ اگر ہیں تو سائڈ پہ ہو کے کال کیجیے گا. چودھری کیسر صاحب, نقل کے حوالے سے جو بات ہے وہ کچھ اس طرح سے بھی ہے, اور اس پہ کافی ساری بات ہو چکی. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ بھی سارا دن فیلڈ میں ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, تو تعلیمی اداروں کے آس پاس سگریٹ وغیرہ فروخت کرنے پہ پابندی بھی ہے, اور لیکن اس کے باوجود یہ چیز ہمیں نظر آتی جی جی بالکل. یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن اصل میں جو تعلیمی اداروں کے آس پاس جو سگریٹ جو دکانیں ہیں, مطلب ان کو ادارے تو مطلب آ کر پیسے دے کر لوگ مطلب دکانیں خرید لیتے ہیں, ساتھ نزدیک ہوتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں وہ نزدیک سے کولڈ ڈرنکس والے یہ چیزیں آپ لے سر. لیں, ایک کال لے لیں, کالر کال ہیں, لے لیں, کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک ٹھاک, ذرا اونچا بولیے گا. جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی. جی 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 تسی ہندکو پہ کرو, گوجری پہ کرو, پشتو پہ کرو, کرو صحیح. جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی سر. اچھا وہ تھوڑی آواز جی آواز سر شاید کم تھی ان کی. ڈب نمبر 1, ڈب نمبر 2 ناڑی والی مسجد اور اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے, نکاسی کا نظام جو ہے اس کی اچھا شکایت کر. چلیں, جگہیں تو آپ نے بتا دی, ہم نے نوٹ کر دی ہے. اس پہ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ٹی ایم اے کا آلریڈی ایک پروگرام ان کا ایک طریقہ کار موجود ہے, اس کے مطابق وہ اٹھاتے ہیں, شہر کے مختلف علاقوں سے کوڑا اٹھاتے ہیں. تو اب چونکہ انہوں نے یہ بات ریز کی ہے تو میں اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں, ہم نے نوٹ کر لیا ہے, تو انشاءاللہ اس کو پازیٹیو ایک ان کا ملے گا, اس کے ان کے جو انہوں نے جو ایشو ریز کی انشاءاللہ ریزالو کر لیں گے. جی سر, ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے آبی آلودگی کے حوالے سے. جی جی اس کی روک تھام کے لیے کچھ پلاننگ اس طرح کی ہو رہی ہے, کوئی منصوبہ اچھا بندی؟ جی, اس طرح ہے کہ آلودگی جو ہے پانی میں جو گند وغیرہ لوگ پھینکتے ہیں, دیکھیں ایک تو ہماری جو ایگزسٹنگ فائنینشیل ریسورسز ہیں اس پہ بہت کاسٹ آتا ہے ان چیزوں پہ. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ٹائم اینڈ اگین جو ہے ٹی ایم ایس کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کی, جو ہماری میونسپل کمیٹی ہے, جو کہ میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے, جن کا کام یہ سروسز پرووائڈ کرنا. پہلے یہ صرف شہری علاقوں میں کرتے تھے, اب تو آہستہ آہستہ رورل سیٹ اپ میں بھی ان کو
وہ ایکسٹینڈ ان کی سروسز ہو رہی ہیں. پھر یہ تھا کہ ہمارے ولیج کاؤنسل لیول کے بھی جو ہے تو جینیٹرز ہائر کیے گئے تھے پہلے، کیونکہ یہ صفائی ستھرائی کا پورا ان کا بندوبست ہوتا تھا وہاں پہ، وہ گند وغیرہ کو ٹھکانے لگانے کا ان کا کام تھا. لیکن چونکہ فائنینشیل کنسٹرینٹس سے پھر وہ چیز کنٹینیو نہ ہو سکی اور فالو نہیں کیا گیا. اس کے علاوہ بھی مختلف اویئرنیس ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں، ہم دریا کے ہر طرف ہمارے بندے تو کھڑے نہیں، یا میں یا میرا ٹیم کے بندے کھڑے ہو کے یہ کام تو نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ ریپر نہ پھینکیں، ٹھیک ہے، یا مطلب ہم کیا کس کو ہم سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ میں ماس لیول پہ ہم یہ کہ میڈیا کو بھی، یہ ناصر صاحب بڑا کلوز ہمارے ان کے ساتھ رہتا ہے، کیسے صاحب بھی آتے ہیں ہمارے آفس بھی آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ہم جو ہے تو اگر خواہ وہ ڈینگی کے حوالے سے ہو یا باقی صفائی کے معاملات بھی ہوں تو مختلف ہیلتھ والے بھی کام کر رہے ہیں. ہم اویئرنیس سیشن پریس کلب میں بھی ہم نے جا کے کیے ہوئے ہیں، ہماری ٹیمز گئی ہوئی ہیں تاکہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو. تو ہم تو اپنی یہ کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ لوگ جو ہے تو وہ تھوڑا اس کو سینسٹائز ہو سکے اس معاملے میں، اور وہ اپنا کردار جو ہے پازیٹیو طریقے سے ادا کریں. لیکن میرے تو ٹائم اینڈ اگین میں آپ کے فورم پہ بھی میں نے یہ بات ریز کی ہے کہ یہ لوگوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. حکومتی ادارے میں اگر ان کو سروسز ہیں، اگر 5 بندے ہیں تو ادھر گند پھیلانے والے 100 بندے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ وہ بھی اپنا رول پلے کریں. اور اس کو تو اس پہ ہماری مذہبی اسلامی تعلیمات بھی اس پہ ہیں کہ بھائی گند نہ پھیلیں. اور پھر آبی آلودگی جو ہے جس طرح یہ بھائی نے ریز کیا ہے تو یہ بڑا ایک سینسیٹیو، تو ان کو بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے پڑوسی بھی ہیں، ان کے آس پاس رشتہ دار بھی ہوں گے تو اپنے لیول پہ ان کو بھی سمجھائیں، ہم بھی اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اور سر اس طرح کی کبھی جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ کبھی کوئی سیشنز ہوئے ہیں؟ اچھا جی، یہ بالکل میں یہ بتانا بھول گیا تھا دیئر جب ہم ڈینگی کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے تھے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم جب اس میں ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر جو ہیں وہ ہماری اس کمیٹی کے ممبر ہیں. اور میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جب جیسے دن گزرتے ہیں موسم تھوڑا گرم ہوتا ہے، اب دربند میں تھوڑا پہلے موسم گرم ہو جاتے ہیں، وہاں پہ موسم ٹیرن تھوڑا ڈفرینٹ ہے تو وہاں پہ ایکٹیویٹیز پہلے شروع ہو جاتی ہیں، باقی سٹی کے ایریا میں بھی پھر تھوڑا بعد میں فالو کرتے ہیں. تو اس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پرائیویٹ اسکول والے ہمارے ممبرز ہیں، اور ہم ریگولر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اویئرنیس دیکھیں، یہ تو اویئرنیس ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو پہنچائیں. باقی ہماری ٹیمز باقی کام بھی کرتے ہیں، اسپرے بھی بعد میں ہوتا ہے، جا کے گھروں پہ وزٹ کر کے تو وہاں پہ اگر پانی ہے جس میں وہ کوئی آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ یہ کنٹیمینیٹڈ ہے، اس میں وہ بریڈنگ ہو رہی ہے تو وہ پانی بھی ڈسکارڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہماری ٹیمز کرتی ہیں. لیکن اویئرنیس ایک بہت بڑا ایک اس میں ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پورے پلان کا. تو اویئرنیس کے حوالے سے ہماری یہ کہ اسکول لیول پہ ہم اویئرنیس کرتے ہیں، بچوں کو اسمبلیز میں بھی سینسٹائز کیا جاتا ہے، پیمفلٹس باقاعدہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں. لاسٹ ایئر بھی اس سال بھی ارادہ ہے کہ پیمفلٹس ڈسٹریبیوٹ ہوں، اور وہ بچے جو ہے گھروں میں جا کے، یہ ایک ہمارے ایزی وہ ایک طریقہ کار ہے نا آسان، کہ اس کے تھرو بچے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنے پیرنٹس کو بھی بتاتے ہیں، سینسٹائز کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز خطرناک ہے تو اس کا خیال رکھیں. تو یہ ہمارا ہے اویئرنیس میکینزم. اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ہمارے جو ایجوکیشن آفس ہمارے اپنے گروپس ہیں، واٹس ایپ آج کل چونکہ بڑا ایک کمیونیکیشن کا بڑا امپورٹنٹ میڈیم ہے، تو واٹس ایپ پہ گروپس ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے جو اسکولس ہیں ان کے اپنے گروپس ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ لیول کے اپنے گروپس ہیں، وہاں پہ یہ پیغامات شیئر ہوتے ہیں، پھر ان گروپس کے تھرو یہ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ہے اس میں تو اویئرنیس چونکہ بڑا ضروری ہے، اور پھر بچے جو ہیں ان کے تھرو ایک پازیٹیو آسانی سے ہو جاتا ہے، ایک پازیٹیو طریقے سے. تو یہ ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اس میڈیم کو، اور ان کے تھرو بھی اویئرنیس ہوتی ہے. جی ناصر بھائی، بہت سے سیاحتی مقامات ہیں، سیزن بھی شروع ہو چکا ہے، کچھ لوگ آ جا بھی رہے ہیں، تو کتنے سیاحتی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے آج تک ڈسٹ بنس دیکھے؟ شکیل بھائی دیکھیں، ناران کہان کی تو ہم بات کریں تو وہاں پر ڈسٹ بن وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ بعض ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی جانب سے ہوتے ہیں. اب ناران کہان کی ہم بات کریں تو باقاعدہ ایک ادارہ وہاں پہ ہے، KDA کہان ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو ان کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ کیا. لیکن میں نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ جو مختلف پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں، NGOs بھی کر رہی ہوتی ہیں. لیکن KDA نے اس سے پہلے تو بہت کم ہوتا تھا، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ KDA پچھلے سیزن میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اس دفعہ بھی ہم شوگران اور ان ایریاز میں بھی ہم نے دیکھا کہ KDA کی جانب سے جو ہے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب
سے، بلکہ ٹی ایم اے اس وقت جو بالا کوٹ ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہاں پر مختلف جگہوں پر ڈسٹ بن وغیرہ پہ رکھے ہوتے ہیں. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے مانسیرا میں آپ جائیں، یہاں پہ ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں ٹی ایم اے مانسیرا کی جانب سے، بڑی بڑی وہاں پہ چیزیں، لیکن وہ گند جو ہے آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا ڈسٹ بن کے پاس رکھا ہوگا. تو ادارے تو دیکھیں جب ادارے کام نہیں کرتے تو ہم اس کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی ادارے کام نہیں کر رہے، لیکن جہاں پہ بلکہ ہم اپنے مانسیرا سٹی کی بات کریں تو مانسیرا سٹی میں جب جس جگہ پہ بھی آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے گا تو اس کے اندر گند کم نظر آئے گا، اس کے باہر زیادہ نظر آئے گا. ہم لوگ خود اپنے طور پہ بھی ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا مزید ہم ہمت کر کے اس کے اندر ہم تھوڑا سا تکلیف کر لیں کہ اس کے اندر ہم گند پھینک دیں کہ بعد میں جب اسٹاف آئے گا ٹی ایم اے کا تو وہ اٹھا کے لے کے جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پڑوس میں یہاں پہ، پھر آپ نیچے چوک میں چلے جائیں، پھر نیچے آشیانہ کے پاس ایک میں اکثر دیکھتا ہوتا ہوں، پھر سب سے بڑی بات کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل کے باہر کتنا بڑا ہے وہاں پہ وہ رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو گند جو ہے وہ نظر آئے گا روڈ پہ پڑا ہوا. تو ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہوتے ہیں سیاحتی مقامات میں بھی، سٹی میں بھی، ہر جگہ پہ بھی. تو لیکن ہم لوگ خود جو ہے وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اور اس کے قریب پہ ہم سیاحتی رہتے ہیں مقامات پہ تو ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہاں ہیں جی اور وہ وہاں پہ کوڑا کرکٹ ادھر ہی پھینک کے آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جس میں وہ بھرا ہوا شاپر لے جاتے ہیں تو خالی تو اس کا وزن بھی نہیں رہتا، وہ بالکل اسی ایسے میں ہی ہے. اور ڈالیں اور واپس ساتھ لے آئیں. شکیل بھائی پرسوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ پرسوں ہم دیکھ رہے تھے یہ بٹراسی جو کیڈر کالجز سے تھوڑا سا آگے ہم ایک جگہ پہ رکے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بڑی پیاری جگہ ہے، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم نے کہا چلیں جی ذرا تھوڑی سی جگہ اس طرح ہے. تو یقین مانے اس کے پاس میں نے دیکھا بابو صاحب کہ وہ کھانے کی چیزیں شاپر اور وہ سارا کچھ وہیں پہ، پتہ نہیں کون آیا اور وہ پہن کے چلا گیا. تو یہ ہمیں خود بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے چیزوں پہ. تو اکثر جی بالکل ناصر بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شوگرا میں ریسٹ ہاؤس ہے، میں وہاں پہ کے ڈی اے کا مینڈیٹ ہے، کے ڈی اے کا اسٹاف وہاں پہ ہوتا ہے. شوگرا ریسٹ ہاؤس میں جائیں بڑی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ٹھیک ہے ڈسٹ بن بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ریپرز پھینک دیتے ہیں. تو وہ صفائی کیسے ہوتی ہے؟ صفائی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ فل ٹائم کے ڈی اے کے بندے پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ ریپرز اٹھاتے ہیں. ریپرز اٹھانے پہ وہ تو اگر یہ لوگ سینسٹائز ہوتے اس معاملے میں اور ذمہ داری کا ثبوت دیتے ٹورسٹ بجائے گند بنانے کا خود ذمہ داری کا ثبوت دیتے تو یہ بندے جو تھے کہ انرجیز کسی اور بہتر کام میں لگ جاتی بجائے اس کے کہ ان کے پھینکے ہوئے ریپرز اٹھائیں. تو یہ ہے کہ میں خود بازار میں جب جاتے رہے ہیں تو دیکھیں آپ دکانوں کے باہر بچے اگر کوئی چیز لیتے ہیں یا لوگ لیتے ہیں وہ ریپرز ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. تو میں نے خود ریکویسٹ کی کافی دکاندار کو بھائی آپ کوئی چھوٹا سا ڈسٹ بن رکھ لیں کہ وہ لوگ اگر کوئی پھینک رہا ہے تو آپ کہیں کہ اس میں پھینک دیں بجائے اس کے کہ روڈ پہ پھینکے ریپرز. یا اگر وہ ڈسٹ بن بھی نہیں رکھتے تو کارٹن ہوتے ہیں یہ رکھتے کوئی ڈیڈیکیٹ کر کے اس پہ تو وہ رکھتے. شام کو جب اٹھنا ہے انہوں نے تو خیر ویسے بھی بازار میں ٹی ایم اے کی ٹیم صفائی خود بھی کرتی ہے لیکن خود اٹھا کے جا کے تو جہاں پہ ٹی ایم اے کا ڈسٹ بن لگا اس میں پھینکتے ہیں تو اپنا ایک اچھا رول وہ پلے کر سکتا ہے. لیکن کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں تو ہماری یہی کوشش ہے بہتر ہو آپ بھی یہ کوشش کریں تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیوچر میں کوئی بہتری ہو. جی اور سر کیسر بھائی بھی بات کر رہے تھے اس ایشو پہ، یہ جو تعلیمی اداروں کے آس پاس ایک سہولت ہوتی ہے، سگریٹ فروخت ہو رہے ہوتے ہیں، باقی بہت سی منشیات کی اور چیزیں بھی ہیں جو فروخت ہو رہی ہیں، اسٹوڈنٹس اس سے خراب ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات اچھا کیے میں جائیں؟ اس پہ حوالے سے دیکھیں اس پہ تو ہے پابندی تو اس پہ ذمہ داری ہے کہ یہ ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ادارے ہیں پولیس ہوں گے یا باقی ادارے تو اس پہ کارروائی کرتے ہیں اور وہ اپنی ٹائم ٹو ٹائم یہ ہو جاتی ہے، اس پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ان کو سزائیں بھی مل جاتی ہیں. ہمارے اسی صاحبان خود انسپیکشنز کرتے ہیں تو جب اس طرح کی شاپس میں سے یہ کھلے سگریٹ یا یہ ملتے ہیں تو اس پہ کارروائی کر کے ان کو جو ہے تو پینلائز کیا جاتا ہے باقاعدہ دکانداروں کو. لیکن باوجود اس کے کہ دیکھیں ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے تو پورے تحصیل کو سب ڈویژن کو کور کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر دکان میں ایٹ دا سیم ٹائم ان کی حاضری ہو انشور کر سکیں. تو اب بیچنے والا جو ہے اس کی بھی اللہ پاک نے عقل دی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک ہے کہ ذمہ داری ہے جو بیچنے والا ہے 10 15 20 روپے کے لیے وہ اگر اس قسم کی کر رہے ہیں تو اور پھر اوپر سے یہ کہ ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کے پڑوسی ہوں گے، ان کو بھی پتہ ہوگا. تو اگر ایک بندہ ہے وہ اس قسم کے غلط کام کر رہا ہے اس کو احساس نہیں ہے تو اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار، اس کی بھی ذمہ داری کہ وہ بھی سمجھائے اس کو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں. تو اس پہ ماشاءاللہ آلریڈی بس ہماری ٹیم سے ایکٹیو ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. کیسر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، امپورٹنٹ ایشو انہوں نے ریز کیا تو اس پہ وہ کر رہے ہیں کام.
اور میری آپ کے فورم سے ایک بار پھر اس میں بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لوگ بھی تھوڑا آنکھیں کھولیں، سینسٹائز کریں اپنے آس پاس، اگر کسی کو پتہ نہیں ان کو خبر دیں کہ یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ ہو، ان کو سمجھائیں اگر کوئی کر رہا ہے وائلیشنز. تو سب نے مل کر، سوسائٹی میں ایک بندے سے تو نہیں ہوتا یہ، تو ہم سب نے مل کر جو ہے تو اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. سب لوگوں نے مل کے، آپ کے میڈیا کے لوگوں نے، ہمارے گورنمنٹ اداروں میں جو کام کر رہے ہیں سب نے، والدین، بچے، سب جو ہے تو اس میں ان کا ایک کردار ہے. تو سب جو ہے اپنا پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ اپنا پازیٹیو رول پلے کریں، اور انشاءاللہ اگر سب کو یہ احساس ہو تو چیزیں انشاءاللہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے بہتر ہو جائیں گی. جی، اور جیسا کہ سر آپ نے بھی ذکر کیا کہ والدین کی ذمہ داری اس میں زیادہ بنتی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے حوالے سے سمجھائیں بھی، کیونکہ آگے چل کے مسائل تو ان کے لیے ہونے ہیں ان چیزوں کے. اور جو بیچنے والے ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ کے اپنے بچے بھی تو ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ وہ سگریٹ نوشی اور اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں اور ان سے بچے رہیں، تو پھر دوسروں کے بچوں کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. جی نصر بھائی، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل. اچھا بابر تنول صاحب، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے ہم ایک لازمی بات ہے کہ ہم آپ سے فائدہ مستفید اٹھائیں. فائدہ اٹھاتے ہیں. پچھلے دنوں سر جب یہ اتباعی کے مقام پر یہ سلائڈنگ آئی تو 2 دن تک مسلسل جو ہے ہمارے این ایچ اے کی مشینری بھی وہاں پہ اس طرح کام نہیں کر سکی 2 دن تک مسلسل. پھر کے ڈی اے جو تھا وہ بھی تھا، اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں ایسی بالا کوٹ جو تھی وہ سر فہرست سب سے آگے کھڑی تھی، فوراً پہنچی تھی. لیکن پہنچنا اور پھر لوگوں کو جو ریلیف دینا اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. 2 دن وہاں پہ سیاح دونوں طرف پھنسے رہے. تو سر کیا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس، کیونکہ لوگوں نے بھی بہت زیادہ ہمیں کہا کہ جی آپ انتظامیہ سے بھی پوچھیں، ڈی صاحب سے بھی پوچھیں، پھر آپ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں سر، تو کیا ہمارے مانسیرا میں سر اتنی مشینری نہیں ہے کہ اگر تو اللہ نہ کرے مستقبل قریب میں بھی، ابھی تو چلیں وہ ہو گیا 2 دن اس طرح کا یہ واقعہ ہو گیا، اور مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی سلائڈنگ آتی ہے، تو کیا ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی سر؟ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مشینری نہیں ہے کہ سیاحوں کو ریلیف دیا جائے فوراً سے پہلے وہ روڈ کھولا جائے سر؟ جی ناصر بھائی، ایسا ہے کہ یہ روڈ جو ہے ایم این جے روڈ، اس پہ کافی ٹریفک ہوتی ہے. ٹورزم سیزن میں بھی بہت زیادہ ٹورسٹ بھی آتے ہیں. پھر اس پہ ٹرانسپورٹیشن ہے، اوپر لو آبادی ہے، کافی لوگ رہتے ہیں. پھر گلگت کی اور چلاس کی طرف جو ٹریفک ہے وہ بھی اس راستے سے ہو کے جاتی ہے. تو یہ ایک اس کا بڑا ایک کریٹیکل، اس کا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے. اور اس قسم کی سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اللہ، ضروری بات یہی ہے کہ، اور امپورٹنٹ بات، اور مطلب ہونا بھی یہی چاہیے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور مسئلے کو جلد از جلد حل کیا جائے. لیکن اب جو کہ اس میں کوئی سلائڈنگ ہوتی ہے یا کوئی ایشو آتا ہے تو وہ بھی اس کی انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار سلائڈنگ جیسے ابھی ریسنٹلی آئی ہے تو وہ کافی بڑے پیمانے پہ سلائڈنگ ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہے کہ مشینری جو ہے موجود ہے، مشینری اپنا کام کرتی ہے. لیکن کبھی کبھار سچویشن دیکھیں یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں ہو جاتی ہے. تو ایگزسٹنگ ریسورسز جو ہمارے پاس ہیں ہم اس کو موبلائز کرتے ہیں. اس میں ہم نے جو ہے تو این ایچ اے کی مشینری بھی تھی، اس میں کے ڈی اے کی بھی تھی، لیکن اس میں جو چائنیز کام کرتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جو نمائندے وہاں پہ موجود ہیں، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار، ریونیو اسٹاف، سارے ہمارے پٹواری بھی موجود ہوتے ہیں. سارے یہ ہمارا ایک میکینزم ہے رپورٹنگ کا. تو وہ وہاں پہ سب موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہ ان کے ساتھ ہم نے چائنیز کی مشینری کو بھی انگیج کیا، جس کی وجہ سے ہماری یہی کام ہے کہ ہم کوآرڈینیشن اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایک ڈپارٹمنٹ این ایچ اے کے پاس مشینری تھی لیکن شاید اس سے پاسبل نہیں تھا، پھر کے ڈی اے کو بھی موبلائز کیا گیا. تو کے ڈی اے کی مشینری نے بھی اس میں جو ہے تو اپنا کام کیا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ وہ اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی تو پھر ہم نے ہمارے جو وہ ہیں وہاں پہ آفیسرز، ان نے چائنیز کی جو وہاں پہ ڈیم پہ کام کرے ان کی مشینری کو بھی یوٹیلائز کیا گیا. تو یہی تھا کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو اپنا کردار ادا کیا ہے انہوں نے، اور وہ جو ہے تو فائنلی وہ جو ہے تو اس کو مطلب اتنا ہو گیا کہ اس سے ٹریفک جو ہے موو ہو سکتی ہے ابھی. تو انٹینسٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر کم انٹینسٹی کی ہو تو پھر تو مشینری اویلیبل ہے، لیکن کبھی کبھار وہ تو اختیار میں ہے نہیں. اگر زیادہ اس طرح میسو آ جاتی ہے، سلائڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ لازمی بات ہے ٹائم کنزیومنگ ہے. لیکن یہ ہے کہ امیجیٹلی صرف پہنچتے نہیں ہے، بلکہ پہنچنے کا مقصد یہ کہ فیلڈ میں موجود ہو اور سارا آپریشن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے اور جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ، اور میں آپ کو انشور کراتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے آفیسرز جو ہیں بڑے ایکٹیو ہم فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، اور اس قسم کی جو بھی آتی ہے تو ہم فرسٹ رسپونڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف ملے اور جو ٹریفک ہے اس کی روانگی جو ہے وہ چل شروع ہو، اس میں کوئی مسائل نہ ہو.
تو انشاءاللہ آگے بھی یہ کریں گے، اور ہماری جو اویلیبل ریسورسز ہیں ہم اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا بابر صاحب، ایک اور چھوٹا سا ایشو ہے جس پر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی لکھ رہے ہیں، ہمیں بھی بتا رہے ہیں، آپ تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی، بلکہ آپ تک آفس میں بھی لوگ آئے ہوں گے۔ کرائے نامہ جو اس وقت ہے، جو آر ٹی اے کی جانب سے، کیونکہ آر ٹی اے کے جتنے بھی افسران ہیں وہ ایبٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سارا کچھ آپ کی اس میں آتا ہے۔ تو سر اس میں ٹریفک پولیس کے ہم نے دیکھا ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ بعض اوقات جرمانے بھی کرتے ہیں ٹریفک پولیس اہلکار، اور منی اڈے جو ہوتے ہیں وہاں سے ہی وہ کرائے نامے، اپنی من پسند کرائے نامے، مطلب اب پچھلے دنوں گیس کا جو چھوٹا سا ایشو ہوا تھا جی، تھوڑا سا بھی اگر اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ منمانے کرائے جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے سر، ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو تھوڑا سا بتائیں سر کہ ان کو کیا ریلیف ملے گا مستقبل میں؟ سر ناصر صاحب کی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں۔ پیٹرول 5 روپے کچھ پیسے سستا ہوئے، پیٹرول سستا ہونے کے بعد ہر روٹ پر 20 روپے اور 30 روپے کرایہ بڑھ گئے۔ یہ صبح میرے ساتھ ایک ٹریفک اہلکار بھی آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بفا درائی سے منصیرہ کا کرایہ جو ہے وہ 70 روپے کر دیا گیا ہے۔ بیرکون منصیرہ سے بیرکون کا کرایہ 60 روپے تھا، اب 80 روپے 70 روپے کرایہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ پیٹرول سستا ہوا ہے۔ سر اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، بالکل ایسا ہے کہ یہ سیکٹری آر ٹی اے کا آفس جو ہے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی پوری ریجن کے لیے ہے، ان کا ایک مینڈیٹ ہے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی پریزنس، ان کا اسٹاف بھی ہے، وہ ٹائم اینڈ اگین وزٹس بھی کرتے ہیں اس چیز کو، ان کی انسپیکشنز بھی ہوتی ہیں مختلف روٹس پہ، وہ جا کے تو کرائے میں چیک بھی کرتے ہیں، لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ سے کوئی زیادہ تو نہیں چارج کر رہا، اس پہ وہ باقاعدہ پینلائز بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو، ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور جرمانے بھی ان پہ لگتے ہیں۔ تو یہ ایک میکینزم ہے کہ یہ اس کو مینٹین کیا جائے۔ کرائے نامے ڈیفائنڈ ہیں، کرائے نامے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، کچھ اگر انہوں نے نہیں کیے تو لوکل لیول پہ بھی ایک ڈیسائیڈڈ ایک میکینزم ہے۔ اور اس میں جو ہے ٹریفک پولیس کو ایک تو یہ ڈائریکشنز ٹائم اینڈ اگین دیتے رہے ہم کہ ایک تو ان کو انشور کرنا ہے کہ کرائے نامے ڈسپلیڈ ہوں تاکہ لوگوں کو صحیح کرائے گا تو پہلے پتہ چلے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ان کو اوور چارج کرے، پتہ ہی نہ ہو کہ کرائے کیا ہے، آفیشیل سرکولیٹڈ کرائے کیا ہے، اور اوور چارجنگ نہ ہو۔ تو اس پہ جب بھی کسی نے کمپلینٹ کی ہے تو ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے، ہم نے یہ انشور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اڈے میں بھی ایک تو جب جنرل بس اسٹینڈ ہے یا مختلف اڈے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈسپلیڈ ہوں کہ کرائے روٹس پہ کرائے کون کتنے کتنے کرائے ہیں اور کیا کیا ایک میکینزم وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ان کو بتایا کہ ٹرانسپورٹرز اپنے گاڑیوں میں بھی یہ جو ہے تو اس کو ڈسپلے کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے علاوہ جو جس طرح آپ نے بات کی کہ صاحب کہ زیادہ چارج کر رہے ہیں اور فیول سستا ہو گیا ہے، تو اس پہ بھی یہ ورکنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو، پبلک کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ اب ہم اپنی مرضی سے تو دے نہیں سکتے کیونکہ ٹرانسپورٹرز کی بھی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے، انہوں نے بھی منافع بھی کرنا ہے اور انہوں نے جو ہے اپنی باقی بھی چارجز اس میں سے پوری کرنی ہے، تو ایک جائز منافع بھی ہو اور لوگوں کو بھی سہولت ہو۔ تو اس کو جو ہے میں نوٹ اپنے ساتھ ہم نے نوٹ بھی کر لیا ہے، ہم اس پہ ورکنگ کریں گے، اور اس کے علاوہ پہلے سے بھی ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، جس روٹ پہ کوئی اس طرح ایشو آیا ہے، بات اٹھائی گئی ہے تو ہم نے اس پہ ورکنگ کی ہے اور آگے بھی ہم کریں گے اس پہ۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ جی، پروگرام آپ سن رہے ہیں عوامی عدالت۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت ہم نے آگے ایکسٹینڈ کیا ہے، اور آپ 15 منٹ تک ہم آگے جائیں گے، 4:15 تک۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک دفعہ پھر میں دوہرائی دیتا ہوں، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں: 0997 388 172 0997 388 172۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مانسیرہ بابر تنولی صاحب موجود ہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ ان تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں یا آپ میسج بھیج سکتے ہیں فیس بک پہ۔ اور ایک میسج سر ہمیں موصول ہوا ہے، محمد امجد ہیں، اور کہتے ہیں کہ ڈسیبل پرسن ہوں اور بیت المال والے ڈاکومنٹس تو جمع کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سالوں تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، بیت المال تو فیڈرل ادارہ ہے، وفاقی ادارہ ہے، بیت المال کا اپنا ایک میکینزم ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو میں انشاءاللہ امجد صاحب کی یہ بات ہم تک پہنچا دیں گے، اور باقی وہ جب ان کے پاس فنڈز آتے ہیں، اویلیبلٹی ہوتی ہے تو اس حساب سے وہ پھر ڈسپرسمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ یہ ان کے ریکارڈ پہ ان کا نام وغیرہ ہے، ان کی ڈیٹیلز ہیں، اور اگر ہیں تو جیسے ہی وہ پھر آئیں گے تو طریقہ کار کے مطابق ان کو پھر انٹرٹین کیا جائے گا۔ جی، اور سر اس طرح کے اگر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم
جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی امجد بھائی، جی ابھی آپ نے میسج بھی کیا ہوا ہے، جی ابھی شامل کیا آپ کا میسج. ٹھیک ہے، ابھی اے ڈی سی صاحب نے اس حوالے سے آپ کو جواب دیا ہے، شاید آپ اس وقت کال ملانے میں مصروف تھے. بہرحال سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بھی ان سے جان لیتے ہیں. اچھا جی، ہم دوبارہ چلیں. جی آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ پروگرام سنیں. جی اچھا، ایسا ہے کہ دیکھیں اداروں کا ایک مینڈیٹ ہے، ہر ادارے کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے، سوشل ویلفیئر کا اپنا ایک جو وہ ایک ہے، ان کا ایک ورکنگ میکینزم بھی ہے، اور ان کا ایک فیلڈ، ان کا مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ اس کے دائرے میں رکھ کے ان کا ایک اپنا کام ہے. اسی طرح بیت المال کا بھی ہے. دیکھیں یہ موجود ہوتی ہے ان کے پاس پروویژن کہ بھائی اس قسم کی اگر کوئی کیسز آتے ہیں تو وہ ریکارڈ پہ تو کر لیتے ہیں، لیکن اب ڈپینڈنٹ یہ اسی پہ ہے کہ فائنانسز ہیں یا نہیں ہے. اب اگر کسی کے پاس فنڈ نہیں آ رہا، اویلیبل ہی نہیں ہے، تو وہ کدھر سے دیں گے پیسے؟ تو یہ ایک میکینزم ہے کہ ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی کوئی اگر آ جاتا ہے فیوچر میں تو وہ ان کے کیسز آلریڈی ان کے پاس ریکارڈ پہ ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو جس طرح پہلے میں نے کہا کہ امجد صاحب کا ہم اپنا انفارمیشن ان کی اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، ہم بیت المال سے چیک کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہیں، موجود ہیں. اگر ہیں تو جیسے بیت المال پہ کوئی آئے گی کوئی فائنینشیل ان کے پاس، تو پھر ان کو بھی اکارڈنگلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جی ناصر بھائی، ہم نے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھایا تھا، لیکن اس کے بعد ابھی پھر ہم وقت کے اختتام کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو کوئی آپ سوال کرنا چاہیں؟ جی بالکل. بابر صاحب روڈوں پہ اب تھوڑا سا کریں گے سر کہ پچھلے جب یہ ہماری جو صوبائی گورنمنٹ تھی، جب یہ جاتے جاتے انہوں نے مانسیرا کے روڈ پہ تھوڑا بہت کام کیا تھا، پھر اس کے بعد کئی ایسے ایشوز سامنے آ رہے ہیں سر کہ سی این ڈبلیو کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو کئی جگہوں پر ٹھیکے بھی دیے گئے تھے. ٹی ایم اے کے کئی ایسے چھوٹے جو لنک روڈ تھے اس پر بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ اس میں کچھ ایسی کرپشن تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو سکا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو ڈی سی آفس میں بہت سارے لوگوں نے اپلیکیشن بھی دی تھی ان کے خلاف، اینٹی کرپشن میں دی تھی، لیکن ڈی سی آفس میں بہت ساری آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی. تو سر اس پر وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مانسیرا کے کئی ایسے روڈ ہیں کہ جہاں پر ٹاکیاں تو لگ رہی ہیں، اور کیونکہ صوبائی گورنمنٹ ابھی اس طرح فعال تو اس طرح وہ ان کے فنڈ بھی نہیں آئے، تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے جن کو اپلیکیشن بھی دی گئی تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں یا یہ روڈ ٹھیک کیا جائے، تو اس پر کیا کوئی ہوگا سر کہ روڈ ٹھیک ہوں گے؟ ڈسٹرکٹ دیکھیں انتظامیہ ہم اپنے طور پہ تو ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں. ہمیں جب کمپلینٹ آتی ہے تو ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کو ٹیک اپ کر لیتے ہیں، آن بورڈ لے لیتے ہیں کہ یہ اس قسم کی کمپلینٹ ہے. کچھ کمپلینٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں ہو جاتی ہیں، ان کو وہ ریزالو کر لیا جاتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو کر لیتے ہیں. لیکن باقی جس طرح اوورال فنڈنگ کی ایشوز ہیں، روڈز کے جو کانٹریکٹس ہیں، تو یہ کچھ لائبلٹیز ہیں، کچھ وہاں پہ فائنینسز کے ایشوز ہیں، پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں پھر ریلیز نہیں ہوئے، کام رکا ہوا ہے. تو کانٹریکٹر کی بھی اپنے طور پہ بھی اب میں یہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کو تو ہر چیز کو، ہر کیس کو الگ الگ اس کو انکوائر کیا جائے تو تب یہ چیز سامنے آئے گی. لیکن کانٹریکٹر کو اگر ریلیز نہیں ہو رہی تو وہ کام کدھر سے کرے گا؟ تو اوورال جب فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو، پیسے نہ ملیں ڈپارٹمنٹ کو، نہ آئیں، ریلیزز نہ ہو، تو پھر کام تو آبویسلی یہ رک جاتا ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ آئی ہے تو اب سلولی اس پہ اب صوبائی حکومت کام کرے گی، تو آہستہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر ہوں گے. تو جیسے ہی ریلیزز ہوں گے کوئی فنڈس، تو جو کام رکے ہوئے ہیں تو یہ بھی چل پڑیں گے، اور الٹیمیٹلی انشاءاللہ لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. باقی اگر اسپیسیفک جس طرح آپ نے ریز کیا کہ کوئی اس طرح ارریگولیرٹیز کی اگر کوئی بات ہوئی ہو، کہ کوئی ارریگولیرٹیز انوالو ہیں، یا کوئی کسی کے پارٹ پہ کوئی اس میں جو ہے تو وہ کسی نے مسٹیکس کیے ہیں یا کوئی ایشوز ہوئے ہیں، تو وہ اگر ون بائی کیس آ جاتے ہیں کوئی اس قسم کے، تو وہ اس کو ہم جو طریقہ کار اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں، اور اس کو پھر اس پہ انکوائریز بھی ہوتی ہیں، اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ہیں یا کوئی جو آپ کے لسنرز ہیں، اگر کوئی اس کے قسم کے آتے ہیں، تو وہ بالکل ہمارے آفس بھی آ سکتے ہیں، اور اپنے آفس کے لیول پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آگے ڈپارٹمنٹ کا بھی ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اچھا بابا صاحب، یہ پچھلے دنوں جب آٹا سستا ہوا تھا
روٹی کے حوالے سے پنجاب میں بھی ہوا تھا، سندھ میں بھی ہوا تھا، بلکہ ہمارے کے پی میں بھی ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، فوڈ کے جو افسران ہیں، انہوں نے بہت زیادہ سختی کی ان کے اوپر. سر اس وقت تو ایک ریٹ بھی دیا گیا تھا، 15 روپے کا ریٹ دیا گیا تھا کہ اتنے گرام روٹی اتنے میں ملے گی. لیکن سر ابھی آپ بازار کا وزٹ بھی کریں، لوگوں سے بھی پوچھیں، ہم خود مطلب دیکھتے ہیں تو 25 سے 30 روپے کی روٹی دے رہے ہیں. اور اس کا جو وزن ہے سر، لوگ ہمیں بھی بتاتے رہتے ہیں. تو اسی لیے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جی چلیں آج اس پہ آپ کے علم میں بھی یہ چیز آ گئی آفیشیلی بھی کہ 25 سے 30 روپے کی وہ روٹی مختلف ہوٹلز میں دے رہے ہیں سر. تو لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہم نے جو محکمہ فوڈ کے لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوگی ہے، مینس کی بات یہ ہوگی ہے کہ ہمیں اتھرائز ہے، لیکن اتھرائز نہیں ہے ان کو، وہ 15 روپے. تو سر اس پہ کوئی بڑی کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوگی؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اس پہ ورکنگ تھی، پہلے 20 روپے کی روٹی ملتی تھی، ہمارے پاس نرخنامے میں 20 روپے ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اس پہ ورکنگ ہوئی تھی کہ جی کتنا اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے، باقی کنزمپشن کیا ہے، باقی الٹیمیٹلی لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے. وہ 120 گرام روٹی تھی. پھر آٹا سستا ہوا ہے تو اس پہ ہم اپنے طور پہ ورکنگ کر رہے تھے، لیکن پھر جو ہے تو صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ڈائریکشن آئی کہ 15 روپے کی روٹی ہو، جو کہ 15 کی اور 31 روپے کی روٹی جو ہے تو یہ دو ریٹس جو ہیں یہ سرکولیٹ ہو جائیں. تو اب کوئی اگر 15 روپے کی روٹی لے رہا ہے اس کا وزن جو ہے تو وہ 100 گرام تقریباً، ٹھیک ہے. اور 30 روپے کی روٹی جو ہے تو وہ زیادہ ہے، 200 گرام. تو وہ اس پہ تھا کہ اگر کوئی 15 چھوٹی روٹی لینا چاہے تو 15 میں ملے، اور بڑی والی اس کو 30 روپے میں ملے. یہ ایک سرکاری ریٹ جو ہے تو یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو بھی سرکولیٹ ہوا، صوبائی حکومت نے یہاں پہ بھجوایا ہمیں. اس پہ ہم نے ورکنگ کی. پھر ان کو جو ڈفرینٹ جو نان بھائی حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی ایک ان کی کچھ اپنی ریزرویشن تھے، وہ بھی ہمارے پاس آئے، پھر ہماری ان سے بات چیت ہوئی. تو یہ ہے کہ 15 روپے اور 30 روپے والے ریٹس ہیں. پھر اس پہ جو ہے تو ورکنگ ہوئی اور تاکہ یہ سارا اسٹریم لائن ہو، اس میں کوئی وائلیشنز نہ ہو. ہماری ایسی صاحبان اس میں ایکٹیو ہیں، میجسٹریٹ صاحبان سارے ایکٹیو ہیں ڈسٹرکٹ میں. وہ ٹائم اینڈ اگین وزن بھی چیک کرتے ہیں، پرائسز بھی چیک کرتے ہیں. تو یہ بھی ہم ہماری ذمہ داری کہ ہم انشور کریں انشاءاللہ کہ جو صوبائی حکومت کا 15 روپے اور 30 روپے والا وہ نرخنامہ ہے اس کے مطابق ہی اس پہ عمل درآمد ہو اور کوئی وائلیشنز نہ ہو. لیکن اگین میں یہی بتاؤں گا کہ جس طرح اور چیزوں میں ہمارے لیبس ہیں ہماری سوسائٹی میں بہت سے مسائل، تو وہاں پہ یہ بھی ہے ایک اجتماعی مسائل ہیں، ایشوز ہیں. کسی کو جتنا بھی موقع ملتا ہے تو غلطی کر لیتا ہے، ہو جاتی ہے ان سے غلطی، سرزد ہو جاتی ہے انسان سے. تو ہم اس کو کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور آپ کے توسط سے یہ لوگوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو مطلب اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ لوگ بھی اس کا بائیکاٹ کر دوسرے نان بھائی کے پاس جائیں جو صحیح ریٹ کے مطابق دے رہا ہے. کیونکہ ایک ہاتھ ہوگا جو وائلیشن کرے گا، ضروری نہیں کہ سب کریں گے. بالکل صحیح. تو یہ ہونا چاہیے. جی سر، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سوال تو کافی سارے آ بھی رہے ہیں لوگوں کے، لیکن آئندہ کے کسی پروگرام میں جی آپ کے جو سوال ہیں وہ ہم لیں گے اور ان کے جواب جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. تو قیصر بھائی میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ کیا پیغام دیں گے سننے والوں کو؟ سر میں یہی پیغام دوں گا، میں ڈی سی صاحب کی جو بات ہے ماشاءاللہ انہوں نے کی ہے. سب سے پہلے والدین جو اپنے بچوں کو مطلب ہے سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے اگر صحیح کیئر کریں گے، اور دوسرے جو سیاح آتے ہیں، اب بھی دودگی کے بارے میں آپ نے بات کی، وہ جو ہمارے دریا کے پاس وہ کھڑے ہوتے ہیں، آگے وہ سپاہی نے بات کی سرن کے حوالے سے، وہ جو آتے ہیں دریا کے پاس آتے ہیں، وہ جو کچھ کھانا پینا کھاتے ہیں، وہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شاپر میں ڈالتے ہیں، دریا میں پھینک دیتے ہیں. اس سے اگر وہ لوگ پرہیز کریں تو ہماری آبی آلودگی جو ماحول ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سر. ناصر بھائی؟ بالکل شکیل بھائی، ابھی تو ٹائم کم ہی ہے. میں آخری آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ آج جس طرح باقی باتیں تو کی گئی، لیکن اس میں مین جو ایشو ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور ڈینگی کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی وہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے کہ بہت زیادہ پھر سفر کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی بچوں کو، بزرگوں کو اور خواتین کو جب ہوتی ہے، اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر دوسرے لوگوں کو بھی یہ چیز پہنچتی ہے. تو سب سے آپ نے جو SOPs ہیں اس کو فالو کریں، اور کوشش یہی کریں کہ اپنے گھر میں جو ہے صفائی کا، اپنے ارد گرد، باقی تو جتنے بھی مسائل ہیں چلیں اس کو کرتے ہیں، لیکن ڈینگی کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کے اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ اسپیشلی جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وہ ڈینگی کے حوالے سے SOPs جو ہیں اس کو فالو کریں، اور صاف پانی جو اگر آپ کے گھر میں ہے تو اس کو ڈھانپ کر رکھیں. ارد گرد جو چھوٹے موٹے جو آپ کی گلی محلے میں جو پانی جمع ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہ جمع نہ ہو، اور اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈالیں. اور کل کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کل 3 سے 4 بجے تک دوبارہ ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں AD جو ہے ہلال فوڈ اتھارٹی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اس حوالے سے جو آپ کی
کی بات ہوگی, جو آپ کے مسائل ہوں گے, تو کل آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور جو بھی آپ کے سوال جواب ہوں گے وہ اس کا جواب آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. جی سر, کیا پیغام دیں گے آپ سننے والوں بس کیسر صاحب نے بھی بات کی, ناصر صاحب نے بھی کی, میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ لوگ اپنی ذمہ داری جو ہے تو ادا کریں, اور دوسروں کو ہمیشہ بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑوسی کو بلیم کرنے سے یا رشتہ دار کو یا کسی اور کو, ہم چاہیے کہ ہم خود دیکھیں کہ ہم خود کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم خود کتنا لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں, کتنا نقصان دے رہے ہیں. ہر بندے کو اللہ پاک نے عقل دی ہے, وہ سمجھتا ہے, اچھے اور برے کی تمیز ہر بندہ سمجھتا ہے. کبھی کبھار ضد والی بات آ جاتی ہے یا کوئی وہ, تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں, اپنی انرجیز تباہ کریں, لوگوں کو بھی تکلیف دیں, تو ہم خود سوچیں کہ ہم کیا فائدہ دے رہے ہیں اور کیا نقصان دے رہے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد کریں گے تو دوسروں کی اچھائیاں بھی ہمیں نظر آئیں گی. جی بہت شکریہ سر آپ کا. جی سامعین, پروگرام آپ سن رہے تھے عوامی عدالت, اور آج کے ہمارے مہمان تھے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد مانسرا اور بابر تنولی صاحب. اور آئندہ کا جو پروگرام ہوگا اس میں بھی ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہوں گی. کل 3 سے 4 بجے بھی ضرور پروگرام سنیے گا. بہت سے مسائل پہ بات ہوئی ہے, لیکن بات صرف یہی ہے کہ مسائل اور ذمہ داران, ان دو چیزوں کے لیے دو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں. آپ والد ہیں, آپ بھائی ہیں, آپ ایک عام شہری ہیں, جو بھی ہیں, آپ اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور دوسرے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے, تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے رہیں گے. اور آج کے پروگرام سے شکیل آزاد کو, ناصر تنولی کو اور چودھری کیسر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.